अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रज़ा। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई कब होगी, और ये सवाल ऐसे मौके पर उठ रहा है जब इलेक्शन के 6 माह बाद तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी पार्लियामान में एक अदालती फैसले के नतीजे में पहुंच रही है। 4 केसेस थे इमरान खान के ऊपर जो उनका कैरियर तबाह कर सकते थे। एक साइफर केस, तोशाखाना केस, 190 मिलियन पाउंड का केस और इद्दत का केस। इन चारों केसेस में उनको रिलीफ मिल गया है और अब छोटे मोटे से मामलात हैं जो लगता यह है कि आने वाले चंद दिनों में वो भी हल हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ क्या कह रही है? वो कह रही है कि फौरी तौर पर इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। रिहाई होनी चाहिए। आज तहरीक इंसाफ ये मानती है बाइज्जत बरी किया गया इमरान खान को आज के केस में। लेकिन आपने सुना होगा जनाब राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि हुकूमत तो चाहेगी कि उनके हुकूमत के मेहमान रहें। जनाब इमरान खान साहब, नए केसेस बन सकते हैं। पंजाब काबीना फैसला कर चुकी है कि नए केसेस बनाए जाएंगे और साथ ही साथ फैसल वाडा साहब जब तक जो कुछ उन्होंने कहा वैसा होता चला आ रहा है, वो भी कह रहे हैं कि केसेस बहुत हैं, आने वाले वक्त में नजर आएंगे। ये बड़ा शर्मनाक केस था। ज़ाती जिंदगी को आप सियासत बनाए, ये बिल्कुल घटिया चीज है। लेकिन आइन और कानून से बालातर होकर आप जितनी भी रियायत दे दें, लेकिन इमरान खान साहब की अभी भी रिहाई मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि ये इब्तिदाए इश्क है। इस इब्तिदा के अंदर अभी बहुत सारे मराइल हैं, अभी बहुत सारे केसेस हैं। तो जैसे कि कल का आइन और कानून से बालातर होकर एक फैसला आया, उस फैसले के बाद मुश्किलात पीटीआई की बढ़ गई हैं। अभी बहुत सारे मराइल भी हैं और बहुत सारे केसेस भी हैं। आप सामने नजर नहीं आ रहे तो नजर आ जाएंगे। एंड ऑफ द डे लॉजिक नहीं जीतेगी, लॉ ही जीतेगा, चाहे आप कितना भी लॉजिक से काम ले लें। तो जब इतनी क्लैरिटी से लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी तो फिर तो मैदान भी है, घोड़ा भी है और घास भी है। चलें, यही आज जानने की कोशिश करते हैं कि अब बानी पीटीआई की रिहाई कब होगी, होगी नहीं होगी, होगी तो फिर क्या होगा, नहीं होगी तो फिर क्या होगा। मेरे आज के मौजूद मेहमान तीनों बहुत ही मोहतरम और काबिल वकील हैं। दानियाल चौधरी साहब, कादिर मंदूखेल साहब, जनाब अजहर सिद्दीक साहब, और अपनी अपनी पार्टियों की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दानियाल चौधरी साहब, अब तो जो नज़र आ रहा है वो ये कि बानी पीटीआई के ऊपर 9 मई का जो केसेस थे उनकी कुछ ज़मानतें मनसूख हुई हैं, या बुशरा बीबी के हवाले से नैब दोबारा से फिर कुछ कोशिशें कर रही है, तो इनकी रिहाई इन चारों अहम मुकदमात में बरीयत या ज़मानत के बाद भी मुमकिन नज़र आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मसूद भाई, हम तो डे 1 से चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं फाम व तफ़हीम के साथ बैठकर और डायलॉग से हल हो। लेकिन जब आपका मौक़िफ़ ही पाकिस्तान को तोड़ना हो, आप मुफ्ती बानी की बात करो, कभी शेख मुजीबुर रहमान की बात करो, तो मुझे देखें कि आपके ऊपर मुश्किलात दर मुश्किलात बनती हैं। और जो आज हालात हैं, अगर इसके लिए कोई ज़िम्मेदार है तो इमरान खान के अलावा कोई भी नहीं है। वो अपनी रिहाई ख़ुद नहीं चाहते और कोई उनके ख़िलाफ़ नहीं है। इमरान खान अपने मुखालिफ और अपने ख़िलाफ़ ख़ुद है। और उनके तो ये केसेस, जिस तरह कहा कि ये इब्तिदाए इश्क है, कि अभी तो ये केसेस शुरुआत हुए हैं और उनको जिस तरह आउट ऑफ द कोर्ट रिलीफ मिल रहा है, ये चीज़ें जो अपील्स में जाएंगी, चीज़ें सामने आएंगी और आपको और बड़ा, ये तो 1% ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस उनकी सामने आई हैं। अभी तो उनके और करप्शन के केसेस, उनकी और चीज़ें जो हैं वो हर आने वाले दिन में आपके सामने आएंगी। और जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है, जिसके पास काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं, बट बिफोर टाइम आई कांट डिस्क्लोज और टेल, लेकिन आपको नज़र आएगा कि जिन चीज़ों में जो चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं वो सब सामने आएंगी और उसमें इनको अकाउंटेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। यानी मैं सादा सी ज़बान में समझूं कि अभी हुकूमत उन्हें अंदर रखेगी? हुकूमत नहीं, कानून उनको अंदर रखेगा। जी, कानून का इतलाक़ हुकूमत करवाएगी ना, ठीक है। जनाब अजहर सिद्दीक साहब, आप फरमाइए। आपने सुना कि अभी तो ठीक है, बड़े अहम केसेस में उनको रिलीफ मिल गया, लेकिन बाहर आने के इम्कानात जो हैं वो शायद मौजूद नहीं है। बल्कि कादिर मंदूखेल साहब, आप फरमाइए कि ये 4 बड़े केसेस निकल गए, तो फिर ये छोटे मोटे और क्या केसेस होंगे? 1 साल से वो अंदर हैं, उनके खिलाफ जो ये सूरत हाल है तकरीबन उसको 2 साल होने को आ रहे हैं, और अब तक यही केसेस बड़े बड़े थे जो सामने आए, इनमें रिलीफ मिल गया, तो आगे क्या होगा बाकी?
بہت شکریہ مسعود رضا صاحب. پہلے تو حدت والا یا جو نکاح والا کیس ہے میں پی ٹی آئی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں پورے پاکستان کی عوام کو, اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ تاریخ میں اس طرح گھٹیا کیس جو ہے نا وہ کسی عدالت میں نہ ہو, کیونکہ ہمارے پاس سیاسی کیسز, ہمارے پاس کرپشن کے, ہمارے پاس دوسرے بہت سارے کیسز ہو سکتے ہیں, مگر نہ کہ کسی کے خاندان اور بیویوں تک پہنچے. تو میں اس کو گھٹیا کیس آج نہیں شروع سے کہتا رہا ہوں, جس چینل پہ بھی آپ نے مجھے سنا ہوگا. بالکل جی. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ بہت سارے یہ مین کیسز تو ختم ہو گئے, تو نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا مین کیسز ختم ہیں. یہ مین کیس ابھی رہتے ہیں, اور وہ کیس میں اس کو سیاسی, پہلی تو بات تو یہ کہ میں سیاسی کیسز کی انتہائی خلاف ہوں. ہماری پارٹی کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے, نہ ہم انتقام پہ یقین رکھتے ہیں. مگر 9 مئی کا جو واقعات ہے وہ نہ سیاسی ہے نہ کوئی اور کرپشن کا کیس ہے, وہ ہے شہداء کے بے حرمتی کا کیس, وہ ہے ایم عالم کی جہاز جلانے کا کیس, وہ ہے کرنل شیر خان کی مجسمے کا سر قلم یا مجسمے کا جو سر قلم کرنا, بہت سارے کیسز ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں جو آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ مین کیس ختم ہو گئے, میں کہتا ہوں نہیں, مین کیسز تو وہ ہے, یہ تو فضول کے کیسز ہے میرے حساب سے جو یہ کیسز ہے. اور اللہ کرے, میری دعا ہے کہ عمران خان صاحب اس میں بری ہو, لیکن کوئی نہ کوئی تو زد میں آئے گا. جیسے عمران خان صاحب کا بانجا احسان نیازی جس نے کور کمانڈر کی وردی باہر لے کے آیا ہے, تو یہ تو آئی وٹنس ہے. اور پھر یہ ساری ویڈیو آڈیو موجود ہے. اظہر صدیق صاحب وکیل ہے, دانیال چودھری صاحب بھی وکیل ہے. تو قانونی شہادت کا آرٹیکل 164 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آڈیو ویڈیو ایڈمیزیبل ہے بیفور اینی کورٹ آف لا, یعنی اس میں کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں, مگر شرط یہ کہ وہ آڈیو ویڈیو جعلی نہ ہو. یہاں تو پی ٹی آئی نے جتنی ویڈیو آڈیو ہے ایک کو بھی چیلنج نہیں کیا ہے, نہ ان کی کوئی فورینسک کا اس نے کوئی مطالبہ کیا ہے. وہ تو قادر مندو خیل صاحب جب عدالت کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ جو 21-22 شرائط ہیں وہ پوری کرنی ہوں گی, پھر اس کے بعد وہ ایڈمیسیبل ہوگا. بس ایک چیز میں عرض کرتا چلوں کہ ایم عالم کا جہاز وہ محفوظ ہے, وہ سیف ہے, اس پر کوئی خدا نہ خواستہ کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آئی, اور وہ کراچی میوزیم میں رکھا ہوا ہے. تو وہ معاملہ نہیں ہے. باقی یہ جو 9 مئی کے واقعات تھے, نہ رک جاؤ ادھر مسعود رضا صاحب. تو کرنل شیر خان صاحب کی جو میں وہی کہہ رہا ہوں قابل مذمت ہے. یہ تمام واقعات قابل مذمت ہیں. جنہوں نے کیا ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. جہاز کا دیکھیں ایم عالم کا جہاز بالکل کراچی میں محفوظ ہے, میں بھی اور آپ کراچی میں رہتے ہیں, لیکن اس کی جو ماڈل بنا ہے, یعنی چاندی کے پہاڑ کی ماڈل ہر شہر میں آپ کو ملیں گے. اس طرح جو کرنل شیر خان صاحب ہے ان کی جو جست خاکی ہے وہ تو قبر میں لاد میں ہے, مگر اس کے جو مجسمہ ہے تو آپ کیا کریں, مجسمے کے کوئی قدر نہیں ہے. تو دیکھیں جو قانون کے مطابق سزائیں وہ بالکل مل جانی چاہیے. مجسمہ ہے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو تصور کیا جاتا ہے. قادر مندو خیل صاحب یہ 1 سال ہونے کو آ رہا ہے, 1 سال گزر چکا, بلکہ 9 مئی کو گزر چکا نا, تو اب پچھلے مہینے, تو اب تک تو سزائیں نہیں ہو پائیں. تو قصور کس کا ہے؟ ہاں یہ بڑا سوال. تو کیوں اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے کہ ان کے وکیل جو ہے نا, ان کے وکیل کو ایم این اے بن گئے, کوئی ایم پی اے بن گئے, کوئی ترجمان بن گئے, وہ تو مزے لے رہے ہیں. قانونی شہادت کے علاوہ جو 1997 کے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کا قانون ہے, یہ دونوں وکیل ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی مقدمہ 1 ہفتے کے اندر اس کی ڈسپوزل ہوگی, اور جب ایک مقدمہ ایک عدالت میں ہوگا دوسرا مقدمہ اس عدالت میں نہیں آ سکتا ہے. یعنی وکلا ایڈجسٹمنٹ کیوں لے رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر کیسز ہوں تو اسے پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے 1 ہفتے. ہاں نہیں بالکل جانا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مقدمہ جو ہے نا اس کو عدالت کے پاس اختیار ہے 1 ہفتے کے اندر اس کا فیصلہ کرنا. 1 سال سے پی ٹی آئی کی وکیل کیا کر رہا ہے؟ ہاں 1 سال سے حکومت کا وکیل کیا کر رہا ہے سر؟ پی ٹی آئی کا وکیل تو دفاع کرے گا. نہیں حکومت کا وکیل تو ڈرامے کرے گا, حکومت کا وکیل تو ڈرامے کرے گا, بیان بازی کرے گا, مگر یہ لوگ ٹاک شو سے فارغ ہو تو کیس لڑے. اچھا وہ تو انہوں نے تو اپنا دفاع کرنا ہے, حکومت کو پرسو کرنا ہے, حکومت پرسو نہیں کر رہی ہے. بہرحال جی اظہر صدیق صاحب, ابھی تو بہت عشق کے امتحان اور بھی ہیں, ابھی تو بہت سارے کیسز ہیں جو آئیں گے سامنے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے, پنجاب حکومت نے تیاری کر لی, نیب نے تیاری کر لی, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی تو بہت کیسز سامنے آئیں گے. بہت شکریہ
میں آواز نہیں سن پایا. میرا خیال ہے کہ تحریک استحکام یا عدم استحکام کے وکیل بیٹھے ہوئے تھے. نہیں میں آواز نہیں سمجھ پایا کون بول رہے تھے, میں سمجھ نہیں پایا. قادر مندوخیل اچھا اچھا, قادر مندوخیل صاحب, محترم جناب دانیال چودھری صاحب ہیں. میں اچھا نہیں, میں سمجھا کہ تحریک استحکام پاکستان کا کوئی بیٹھا ہوا ہے. وہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ بیانیہ نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوری روایات پہ چلنے والی جماعت ہے, اور جب تک انٹل پروون گلٹی کا ایک پرنسپل ہے. یہ تو ایسے آدمی بیٹھتے ہیں میڈیا پہ, یہ بتاتے ہیں کہ ہم کسی انتقام پہ یقین نہیں رکھتے, لیکن گفتگو جب یہ ہوتی ہے تو ہوائی باتیں ہیں. اس کو ہم ہیر سے کہتے ہیں, ہمارے اپنے قانون. دانیال چودھری صاحب نے بہت اہم نقطے کی طرف نشاندہی کی. وہ کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کی قیادت اور تحریک انصاف مسائل میں مبتلا ہے تو وہ اپنی وجہ سے مبتلا ہے. بھئی آپ ایسے ایریاز میں جاتے کیوں ہیں جس میں کوئی نہیں جاتا؟ دیکھیں میں بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے مجھے یہ بات کہتے ہوئے. یعنی اب پراکسی کون ہے, پیچھے کون ادارے چلا رہا ہے, 6 ججز کے خط نہیں پڑے, اپنا سرگودا کے ایڈیشنل سیشن جج کا وہ نہیں پڑا, کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع ہو گئی. یار یہ خدا رہا ہے یار, یہ دانیال ضرور, یعنی میں تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا یار, جب مجھے آپ بٹھا دیتے ہیں ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے, وہ اپنا رہ کے انہی باتوں میں آتے ہیں. میں ان کی آسانی کے لیے کل آپ پر الزام تھا, آج آپ ان پہ الزام لگا رہے, کوئی بات نہیں. چلیں میں الزام نہیں لگا رہا, میں بتا رہا ہوں صرف, میں چہرے دکھا رہا ہوں کہ ابھی تک سبق نہیں سیکھا ہم نے. نہیں, اور یہ بھی الزام لگا رہے ہیں نا. بھئی 9 مئی کے حوالے سے آپ نے بہت خوبصورت بات کی, روکا ہے کسی نے ٹرائل کرنے کے لیے ابھی, اور کتنے کیسز ہیں ابھی تک وہ ایکویٹل ہو چکی ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے بھئی, جو کچھ ہوا بڑا زیادتی ہوئی ہے, کریں ڈے ٹو ڈے ٹرائل. روکا, ہم نے روکا ہے ڈے ٹو ڈے ٹرائل کرنے کے حوالے سے, ہم پہ ڈالے جا رہے ہیں. اچھا پتہ ہوتا نہیں, یا تو آ کر کورٹ میں پیش ہونا, اگر آ جائیں سرکاری وکیل بن جائیں استغاثے کے, اب آ جائیں اگر پیش ہوں عدالتوں میں اور وہاں آ کے کیس لڑ لیں. اتنا جذبہ ہے نا تو آئے وکیل ہوں, اگر آئے لاہور میں بیٹھے ہیں, اگر آ کر کیسوں میں عدالتوں میں لڑیں. یہاں میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر میں کبھی بھی نہیں یہ سمجھتا. میں پاکستان پیپلز پارٹی سے میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, ان کا یہ نقطہ نظر کبھی نہیں ہے. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, ڈیو پروسیس آف لا. قادر مندوخیل صاحب ہیں, میں ایک ججمنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں. اچھا پیپلز پارٹی کا, اچھا چلیں 39439 یہ کرمنل ریویژن ہے جسٹس اسد جاوید گرال صاحب کی اور جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کی. انہوں نے یہ جو نصرم جاوید کے کیس میں ایک کیس سے پکڑنا, دوسرے میں پکڑنا, دوسرے تیسرے میں پکڑنا, 9 مئی کے کتنے درجنوں کیس ہیں. عمران خان کے اوپر 3 کیس ہیں. اچھا کس لیے 3 کیس ہیں بھائی؟ سغرا بی بی کا کیس پڑھا نہیں, شاید انہوں نے نہیں پڑھا, یا میں یا ہم سمجھ نہیں پائے. ایک FIR کے اوپر دوسری FIR نہیں ہو سکتی. یعنی کرمنل کنسپریسی ہے تو ہر مقدمے میں ہوگی, وہ ایک میں ہی ہونی ہے نا یار, جس طرح کرنا ہر علاقے کے اندر ہوگی. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ معاملات ٹھیک کرنے ہیں جو دانیال چودھری صاحب فرما رہے ہیں. دانیال چودھری صاحب, اب یہ 9 مئی کے واقعات کا پھر ذکر ہو گیا, اچھا میں صرف ایک بات کر لوں کہیے یار. دیکھیں آپ نے 2 لوگوں کو مجھے ایکسپلین کرنا, میں ججمنٹ پڑھ دوں آپ کے سامنے. فار واٹ ہیز بین ڈسکس ابو, وی آر آف دا کنسیڈرڈ ویو دیٹ نو انکریمنٹنگ مٹیریل از اویلیبل آن ریکارڈ ٹو کنیکٹ دا پٹیشن اینڈ FIR نمبر سو اینڈ سو. یہ میں وہ بتا رہا ہوں جہاں آگے, اور یہاں میلافیڈی کا بھی آ گیا, اور لفظ کیا ہے, کورٹ نے ڈسچارج کر دیا ہے. جی باعزت بری. آپ کے سامنے رکھ دوں سائفر کا کیس اتنا بڑا کیس تھا نا, نیست و نابود ہو گیا نا. ہاں سر, وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, وہ کیسز تو ہو گئے, مگر آگے حکومت کیا کرنے جا رہی ہے ذرا وہ بھی تو دیکھ لیجئے, دانیال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. ایک بات اور 2 منٹ دے دیں, میں آگے بڑھوں. دانیال چودھری صاحب 2 منٹ دے دیں, جی 2 منٹ مجھے دے دیں, میں تاکہ اکٹھا ہی جواب دے دیں. اپنا عدت کا کیس تھا, بڑا چھلانگے مارتے تھے پروسیکیوٹر اپنی مرضی کے دیے. یعنی آج میں ڈیمانڈ کرتا ہوں اپنا مقصور جستوں کے کیس میں اور عدت کے کیس میں شہباز شریف کو اور مریم صفدر کو, ان دونوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے. عدت کے جس طرح ڈیفینڈ کرتے رہے, آ کر کوشش پروسیکیوٹر اپنی پروسیکیوشن ہی نہیں کی تھی نا, اور اب سائفر کے کیس میں پروسیکیوشن ہی نہیں کی تھی نا. کیا رہ گیا ان کے پاس آج؟ کچھ ہے منہ دکھانے کے لیے؟ اور جہاں تک مخصوص جستوں والا کیس ہے, وہ اپنا 13 میں سے 11 ججز نے کہا پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں ملنی چاہیے. وہ الیکشن کمیشن کا کردار بھی سامنے آ گیا. ہم لڑائی کس سے لڑ رہے ہیں؟ ہم اکیلے ہیں, اور ادھر کیا ہے, نیب ادھر, FIA ادھر, الیکشن کمیشن ادھر, اینٹی کرپشن ادھر, اپنا تمام ادارے ادھر,
کوئی ہے ادارہ جس کا ہم سب سے لڑ رہے ہیں, سیاسی جماعتوں سے علیحدہ لڑ رہے ہیں, لڑ کر یہاں تک آ گئے, لڑ کر یہاں تک آ گئے, آج میدان کھلا چھوڑیں. آگے بھی یہ لڑائی جاری رکھیں گے تو مسائل فوری تو حل نہیں ہوتے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں. دیکھیں نہیں, میں دانیل چودھری صاحب سے ذرا نا لڑائی کا ایشو دیکھیں, لڑائی کا ایشو اپنی جگہ ہے, لڑائی کا ایشو اپنی جگہ ہے. ہم بتا رہے ہیں ابھی بھی سوچ لیں, سمجھ جائیں, چھوڑ دیں استعمال ہونا, استعمال ہو رہے ہیں آپ. دانیل چودھری صاحب سن رہے ہیں آپ گفتگو, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوڑ دیں, اب یہ نہ کریں, یہ بڑے بڑے کیسز تھے, ان میں آپ نہیں پھنسا پائے تو دیگر کیسز میں کیا پھنسا پائیں گے, اس میں سے بھی نکل جائیں گے. دیکھیں جو لا سے بھاگنے کا ان کا پروسیس ہے وہ نیا نہیں ہے. وہ بی آر ٹی ہو, وہ فورن فنڈنگ کیس ہو یا کوئی اور ہو, جن پہ انہوں نے 8 سال سٹے آرڈرز لیے رہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے رہے, لیکن 11 سال نیب کا جو قانون تھا اور نیب کے دروازوں پہ انہوں نے تالے لگائے رکھے تھے. دیر واز نو اکاؤنٹیبلٹی. تو ان کی جو باتیں ہوتی ہیں اور ان کے ایکشنز اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں. جو بات ہے کورٹس میں, دیکھیں آج بھی انہوں نے میرٹ کیسز کی تو بات آپ چھوڑ دیں, ان کی جو میں نے بات کہی ان کو شاید سمجھ نہیں آئی کہ یہ وہ پہلوان ہیں جن کو کسی کے مکے سے نہیں گرے, یہ اپنے مکوں سے اور اپنے وزن سے خود گرے ہیں. وہ حسان نیازی صاحب ہوں یا عمران نیازی صاحب ہوں. ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ سٹنگ گورنر اس کی کپڑے, اس کا یونیفارم لے کے آپ اٹھا کے ان کو لہراؤ. ہم نے ان سے نہیں کہا تھا جب آئی ایم ایف پاکستان میں بیٹھ کے نیگوشیٹ کر رہا ہے غریب بے روزگار مزدور کے لیے, اور آپ آئی ایم ایف کے سامنے جا کر اپنے سپہ سالار کی تصویر لگا کے کہو کہ یہ غدار ہیں. ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ جب آئی ایم ایف غریب کے لیے بات کر رہا تھا تو آپ امریکہ میں آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے بعد جا کے کہو کہ اگر تم نے پاکستان سے نیگوشیٹ کیا, اگر تم نے غریب کے ساتھ نیگوشیٹ کیا, اگر تم نے بے روزگار غریب کے لیے, بے روزگار اور مزدور کے لیے نیگوشیٹ کیا تو ہم ملک چلنے نہیں دیں گے. یہ تمام ان کی پالیسیز تھی. وہ 35 پنچر ہو یا سائفر ہو. 35 پنچر کا انہوں نے 4 سال سیاست کرنے کے بعد کہا مفروضے کی بات تھی. سائفر کو لہرانے کے بعد اس کے اوپر پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا اور پھر کہا کہ یہ بھی مفروضے کی بات تھی. یہ ان کے اپنے عارف علوی کی زبان اور ان کے اپنے لوگ یہ باتیں کرتے رہے. تو چیز یہ ہے کہ یہ اپنے گھڑے خود کھودتے ہیں, یا جو اوروں کے لیے گھڑے کھودنے کی کوشش کرتے ہیں بار بار ان میں آ کے خود گرتے ہیں. دیکھیں آج جو آپریشن کی بات ہو رہی ہے, جو پاکستان میں دہشت گردی کی لہر پھر آئی ہوئی ہے, اس میں یہ اپنے گھڑے پھر کھود رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو صاف کرنے کی بات, پاکستان کو شفاف کرنے کی بات, پاکستان کو نان اسٹیک ایکٹرز سے بہت زیادہ خطرات ہیں, وہ آپ کا بلوچستان ہو, آپ کے اور ریجنز ہوں, جب ان کو کلینز کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان کی ایسی سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے خلاف ہیں یا پاکستان کا دشمنی کر رہے ہیں. یہیں سے میں آپ ہی سے گفتگو شروع کروں گا. یہ بہت امپورٹنٹ آپ گفتگو کر رہے ہیں اور کئی سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو مجھے آپ سے پوچھتے ہیں. ایک بریک کے بعد میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. ویلکم بیک. بریک سے پہلے دانیل چودھری صاحب گفتگو کر رہے تھے. دانیل چودھری صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی. آپ نے بی آر ٹی کا ذکر کیا, نیب کا آپ نے ذکر کیا, اینٹی کرپشن کے اداروں کا ذکر کیا, خیبر پختونخوا کے. آپ نے کہا کہ, اور اس سے پہلے قادر مندو خیل صاحب نے بھی یہ کہا کہ ان کے جو لوگ ہیں جن پہ الزامات ہیں وہ ایم این اے ایم پی اے بن کر آ گئے. تو یہ سچویشن تو تمام سیاسی جماعتوں میں ہمیں نظر آتی ہے. آپ سندھ کے اینٹی کرپشن کے ادارے کو دیکھ لیں, آپ خیبر پختونخوا کے اینٹی کرپشن کے ادارے کو دیکھ لیں, آپ سزاؤں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے صدر مملکت بھی اس وقت جو ہیں وہ استثناء پر ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے لیے کیا کیا کیسز تھے اور وہ کس طرح سے ختم ہوئے. نواز شریف صاحب کیسے باہر گئے تھے, کیسے واپس آئے. تو یہ تمام معاملات تو ہیں. جس کو رعایت ملے گی اور یہی رویہ رہے گا تو وہ دوسرے کو پکڑ کے اس کو جیلوں میں ڈال دے گا, اس سے انتقام لے گا, اس کو اٹھنے نہیں دے گا. تو یہ کلچر تو ختم ہونا چاہیے. اب مسعود بھائی, میں تو سزاؤں کی بات ہی نہیں کر رہا, میں بیانیے کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے لہرا کے کہا تھا کہ پورے ملک میں, پوری دنیا میں گئے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک
ताकतवर इकोनॉमिक मुल्क नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर को नहीं अप्रिशिएट किया, पाकिस्तान के मैन पावर को अप्रिशिएट नहीं किया। इन्होंने पूरी दुनिया में जाके कहा कि पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है, पाकिस्तान में रहने वाले सियासतदान करप्शन में मुलतवे हैं, पाकिस्तान में के सियासतदान करप्ट हैं। इन्होंने पाकिस्तान की एक ही खुसूसियत बताई इमरान खान ने, और वो करप्शन थी। जब इन तमाम चीज़ों के बावजूद जब ये बयानिया लेकर, एक सेकंड मसूद साहब, जब ये बयानिया लेकर गए तो आप CPI करप्शन प्राइस इंडेक्स में बेहतर होने के बजाय 4 साल इनके नारों के बावजूद आप बद से बदतर हुए। वो इसलिए क्योंकि वो इदारे जिन्होंने नायब ने काम करना था, जो यहाँ पंजाब में लोगों की आम ट्विस्टिंग करी थी, उसको KPM ने गैर फाल कर दिया, ताले लगा दिए। ये अपनी बातों से खुद एतजाज करते हैं, ये कॉन्ट्रडिक्ट अपने साथ खुद करते हैं। बड़ी मोहतरम है आपके लिए, और आपने जो गुफ्तगू फरमाई, मैं बस ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो इल्ज़ाम, देखिए हम बातों को कहीं से भी पकड़ के कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने पिछले दिनों कहा कि हमारी अदलिया जो है उसमें काली भेड़ें, एक ऐसा मुल्क जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, आप दुनिया को बता रहे हैं कि हमारी अदलिया ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म ये बयान दे, ये कितना अजीब बात है। तो ये बयान मेरे नज़दीक तो IMF के साथ मसूद जो भाई, रवैया आपके दो बयानियां होते हैं, उससे देखिए आपकी एक इंटरनल, मसूद साहब नहीं, आपकी मसूद साहब आपकी एक इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, एक एक्सटर्नल पॉलिटिक्स होती है। इंटरनल पॉलिटिक्स में नो अदर कंट्री हैज़ द राइट टू से और डू एनीथिंग। एक्सटर्नल पॉलिटिक्स वो होती है जब आप बाहर जाते हैं, पाकिस्तान के बयानिए की बयान कर रहे होते हैं, आप वहाँ खड़े होके उनके फोरम्स में अपने कपड़े उतारते हैं, उनके सामने अपने आप को गंदा करते हैं। हमारा तो माशरा इस तरह है कि हम कोशिश करते हैं कि अपने गंदे कपड़े अपने पास रखें। देखिए आपके आपका बरतानिया का वज़ीर आज़म हो, कहीं भी हो, आपकी अकाउंटेबिलिटी की जब बात करते हैं तो हम ज़रूर आपके देखें, आपके हर सिस्टम में फ्लॉज हैं, चीज़ें हैं, लेकिन वो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो हमारी पॉलिटिक्स है। हम जाके सऊदी के प्रिंस के सामने या हम अमेरिका में जो कॉन्फ्रेंस हो रही होती है वहाँ जाके बातें नहीं करते, वहाँ हम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान रीबिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं। हम उस ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट के पाकिस्तान की बात करते हैं जो पाकिस्तान कहते थे कि इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड, और हम इकोनॉमिक फोरम, हम CPEC की बात करते हैं, हम लोगों को अट्रैक्ट करने की बात करते हैं। ये पाकिस्तान है जो हमने दुनिया को बेचना है, और हम क्योंकि एक डेवलपिंग नेशन है, हमारे में फ्लॉज ग्लोबल विलेज में रहते हैं, हल किया जाएगा, उन फ्लॉज को हल कर दिया जाएगा। लेकिन जो ये लोग जो हैं, ये सवाए मसूद भाई, सवाए मायूसी, यहाँ एम्बेसीज बैठी हुई हैं, वो एक बयान रिपोर्ट और नॉट रिपोर्ट इज वेरी डिफरेंट। देखिए आप नीड टू अंडरस्टैंड, ये काफी देर चल गई है टेप, लोगों के कान थक गए। यू नीड टू अंडरस्टैंड आपकी जो भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो, एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में जमीन मेरा नहीं ख्याल कि जब हुकूमतें बातें करती हैं, कादिर बंदू खेल साहब चीजों को रेक्टिफाई करते हैं, कादिर बंदू खेल चीजों को चलाते हैं, उनमें बड़ा फर्क होता है, और हम उसी तर्ज पे पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं। कादिर बंदू खेल साहब कहां तक ये बात दुरुस्त है? देखिए उठा के वरान बस नहीं बना दिया। हम लोग आपस में, अगर मैं ये कहूं कि सियासी जमातें आपस में उलझी हुई हैं, और जब जिसका दांव लगता है वो दूसरे को दो भी पटका मार देता है और उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। आज सिचुएशन उनके साथ है, कल सिचुएशन आपके साथ थी, कल फिर यही चीज़ बदलेगी, यही होता चला आएगा। पाकिस्तान की हालत देखने क्या हो गई है, मईशत कहाँ पहुँच गई, गुर्बत कहाँ पहुँच गई, बेरोज़गारी कहाँ पहुँच गई। कादिर बंदू खेल साहब, ये कैसे कब दुरुस्त होगा कि सियासी इंतकाम से बाहर निकलें और ख़ुद से सियासत करें, ना कि किसी और की सियासत कर रहे हैं हम लोग? मसूद रज़ा साहब, पहली बात तो आप पीपल्स पार्टी की तारीख उठा के देख ले, ख़ास तौर पे जो आखिरी हुकूमत थी हमारे 8 से 13 तक, एक भी सियासी कैदी जेल में नहीं था, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं देख लूँ जिस तरह PTI ने कोई मेरे बाप की ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं किया है, उनके साथ हमारा सियासी झगड़ा है, नून लीग के साथ सियासी झगड़ा है। पाकिस्तान तो हम सब के लिए, हमारे आबा अजदाद ने, आपके आबा अजदाद ने, सब ने कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को हासिल की है। तो फिर क्या बात है कि हम मुल्क की जड़ें खोदने पे उतले हुए? हम इनके वज़ीर ख़जाना तीनों IMF को ख़त लिख रहे हैं। जब एक वज़ीर ख़जाना पंजाब ने कहा कि ये कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो नहीं होगा, तो क्या कहा उनका जो वज़ीर ख़जाना था, वफाकी तरीन, क्या नाम था उसका, उसने कहा कि जब वो हमारे चेयरमैन को अगर ये बंद करेंगे तो फिर हमें क्या परवाह। तो सर अभी हुकूमत में हैं आप सज़ा दीजिए, कोई परवाह नहीं है। लेकिन इस वक्त आपकी हुकूमत के होते हुए सियासी कैदी हैं। कोई एक केस बनाया, ये जो झूठ बोल रहे हैं सब ने, दानियाल ने या अपना मंतोखेल कह रहे, कोई एक केस बनाया है? जरा बता दें, कोई केस बनाया हो इन्होंने ऐसा, बता दें जरा कौम को, ये भी पता चले।
اچھا صرف آگے بیانیاں بنا کے یہ نہیں چلے گا. اب یہ چورن نہیں بکنے والا. اگر آپ تمیز کے دائرے میں بات کریں گے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں بنائیں کیس, اگر آپ ثابت کریں تمیز کے دائرے میں بات کریں گے تو اسی طرح جواب ملے گا. نہیں وہ تو جو گالیاں آپ کو آتی ہیں اسے 10 گنا زیادہ مجھے آتی ہے, تو آپ تمیز کے دائرے میں میرے کے بات کریں. جھوٹ بولنے کی ایک حد ہوتی ہے, حد ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی. آپ لوگ وہی ٹیپ بھائی کیس بناؤ, روکا کسی کرے آپ کو, بنائیں کیس آپ, لیکن آپ جھوٹ بولتے رہے ایسے بیٹھ کر, ایسے خدا کو مانو, نیشنل چینل پہ بیٹھے ہیں آپ, خدا کو مانو. ابھی آپ سن نا مجھے, میری بات کرنے مناسب ہوگا. قادر مندو خیل صاحب مفروضوں پہ کیوں باتیں کرتے ہیں آپ؟ اظہر صدیق قادر صاحب نے گفتگو مفروضوں مکمل پہ نہیں ہے, میں باتیں آپ کی مت طرف کریں, آ رہا کیس ہوں. بنائیں. میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو, یہ جو باتیں کہیں یہ ثابت کریں اس کو آگے کسی عدالت کے اندر, ٹھیک ہے ثابت کریں کسی قادر عدالت مندو کے خیل اندر صاحب, آ قادر کر. مندو صرف خیل یہ صاحب مفروضوں میں باتیں مت کریں. ٹھیک ہے, اپنے اپنے وقت پہ بات کریں تو مناسب ہے. جی قادر مندو خیل صاحب. اظہر صدیق صاحب دوبارہ آپ کو اس طرح حوصلے سے جواب نہیں ملے گا جو ابھی میں آپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ وکیل ہو, وکیل رہو. چلیں ابھی چھوڑ دیں آپ ان کو نا پلیز, میری ریکویسٹ ہے. ان کا گھر کے تربیت ہے, ان کی پارٹی کی تربیت ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لیں ان کی تربیت کیسی اچھا بس گھر سے لے کے. قادر بھائی میری ریکویسٹ ہے, زیادہ اس آپ پہ بات مجھے نہ بتا کریں, دیں, ایشو پہ آپ بات مجھے کریں. اچھا ٹھیک ہے, نہیں میں نہیں کروں, بس ٹھیک ہے, ختم پلیز کر پلیز, تھینک یو. میں اتنی ایک چیز کر رہا ہوں. ابھی جو دانیال صاحب نے کہا, کیا میں نے بولا تھا عمران خان کی باجی کو جا کے کور کمانڈر کی وردی جو ہے نا وہ لے کے بازار میں آ جائے؟ میں نے بولا تھا, میں نے بولا تھا کہ یہ بجلی کے بل جلا دو. میں نے IMF کو خط لکھا تھا, میں نے کرنل شیر خان کی مجسمے کے سر قلم کیا تھا, میں نے جا کے آگ لگاؤ یہ سارے جو شیخ رشید کے ساتھ کر دے, کیا باتیں کرو. اور پھر قانون بڑا واضح ہے, جان آپ کی نہیں چھوٹے گی. آئین کا قانون یہ دیکھے سیکشن 109 یہ کہتا ہے کہ آپ, ارے چپ کرے یار, چپ کرے, خدا کا واسطہ, خدا کا واسطہ چپ کرو, یہ چچوری حرکتیں بند کر دو. میں چیلنج کر رہا ہوں, یا میں وکالت چھوڑ دوں گا یا تم وکالت چھوڑ دینا ان کیسوں میں جو جھوٹا بیانیاں بناتے ہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں, سوال اٹھائے, یہ کیس ثابت کرے, اظہر صاحب سوال اٹھائے, گا. دانیال چودھری صاحب کی طرف سے بھی, قادر مندو خیل صاحب کی طرف سے بھی سیاسی رویہ اختیار کیا جائے, ان ایریاز میں نہ جایا جائے جہاں جانے سے. دیکھیں بیانیہ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا, ووٹ کو عزت دو, لیکن ان کو پتا ہے کہ ملک میں سیاست کیسے کر دی ہے. مسعود رضا صاحب, جی قادر صاحب مکمل کر لیں, اظہر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, دو جملے ان کے مکمل کر لینے دیجئے پلیز پلیز. جی جی ٹھیک ہے. دیکھیں قانون کا سیکشن 109 CRPC یہ کہتا ہے کہ جو شخص بھلے افغانستان میں بیٹھا ہو, خلا میں بیٹھا ہو, چاند پہ بیٹھا ہو, وہ اگر کسی جرم میں معاونت ہو, اس کی ہدایت ہو, اس کی ٹیلی فون ہو, اس کی یہ ساری چیزیں ہو, تو وہ شخص 109 کے تحت اسی طرح ملزم ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. اظہر صدیق صاحب, یہ ماننا یہ ہے کہ عمومی طور پر رویہ تحریک انصاف کا وہ اس کے لیے پرابلمٹک ہے. یہ کیسز وغیرہ تو بنتے رہتے ہیں, ختم ہوتے رہتے ہیں, ماضی میں دسیوں مثالیں, سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ کس طرح سے سیاسی قیادت جو ہے وہ اندر گئی ہے اور کیسے باہر آئی ہے, ملک سے باہر گئی ہے اور ملک کے اندر آئی ہے. یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے, تو رویہ آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اب یہاں تک تو آپ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ سیاسی طریقہ کار بھی اختیار کرنا چاہیے پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے, یا نہیں؟ دیکھیں میں جب چینلز پہ بیٹھتا ہوں نا, میں آپ جب بات کچھ کر رہی ہوتی ہیں, یہ 9 مئی کے علاوہ اور کوئی نہیں دیا جاتا ان لوگوں کے پاس. مجھے دکھ اور افسوس اس لیے ہوتا ہے اس بات کا, ابھی ہوائی باتیں ہیں, پرچے ہوئے ہیں, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی رائٹ ٹو فیئر ٹرائل آرٹیکل 10 نہیں پڑھتی شاید. بھائی یہ صرف اور صرف ابھی ایک FIR ہیں, مفروضہ ہے یہ سارا کچھ. عدالتوں میں جب سزائیں ہو جائیں گی پھر یہ گفتگو کریں, مجھے بڑا اچھا لگے گا, مجھے پسند آئے گی باتیں ان کی. دانیال نے بھی باتیں کی, میرے بھائی مندو خیل نے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اس بات سے, انہوں نے بھی کیا باتیں کی ہیں, یعنی کہا باہر ایسا کر دیا, اندر ایسا کر دیا. بھائی کتنے کیس فائل کیے ہیں اس پہ بتا دیں ذرا. میں نے یہ چیلنج کر رہا ہوں, انہیں آج بھی یہ چیلنج کر رہا ہوں. جناب IMF کا اگر کوئی ایسا بیان کو دیا ہے نا, تو بھائی کیس فائل کرو نا کہ ملک کے خلاف بغاوت کی ہے یا ملک کے خلاف ایسا کیا ہے. یہ زبانی کلامی بیان یہ اچھا نہیں لگتا ہے. آپ سیریس گفتگو کر رہے ہیں, آئی مسٹ اپریشیٹ. آپ آگے لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے 5 جون 2023 کو لنڈن میں بیٹھ کے کہا تھا کہ پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن پاکستانی تاریخ کی, مجھ سے کیا پوچھتے ہیں پوری دنیا میں. بات تو عمران خان صاحب کو کرنی چاہیے نا, آپ کچھ بھی بات کر لیں, عمران خان صاحب اگر یہ بات نہیں کر رہے تو پھر بات نہیں ہو رہی, اس کا مطلب ہے. مجھے ایک بریک لینے دیں, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کرتا ہوں. ایک بریک.
پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اپنے مہمانوں سے میں پھر درخواست کروں گا کہ اپنے اپنے وقت پر بات کریں. لڑائی جھگڑے کی بات نہیں, یا لڑائی جھگڑے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. لاجیکل بات کریں. لوگ مسائل کا حل جاننا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتی ہے قوم ان تمام چیزوں سے نکل کر. اظہر صدیق صاحب, آپ گفتگو کر رہے تھے, آپ کمپلیٹ کیجئے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا لگتا ہے کہ اور کون کون سی رکاوٹیں بانی تحریک انصاف کی رہائی کے درمیان میں حائل ہو سکتی ہیں؟ بہت شکریہ مسعود صاحب. میں نے صرف ایک بات کہہ کے نا, جو باتیں ہم بیانیہ بنا رہے ہیں نا, جب آپ کے نیشنل چینل پہ بیٹھی ہوں تو مفروضوں پہ نہیں, ابھی اپنا انٹل پروون گلٹی کا ایک پرنسپل ہے. فوجداری پرچے ہوئے ہیں, چلان پیش ہو گئے, سزا دے دیں. ابھی 109 کے بھائی میری بات کر رہے تھے تو مجھے تو یاد آ گیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب. 109 میں سزا ہوئی تھی, ہم سب نے کہا جوڈیشل مرڈر ہوئی ہے, اور آج ہم اتنے عرصے بعد آ کر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف دلا پائے ہیں. کیوں چاہتے ہیں کہ وہ سارا سلسلہ بھی چلتا رہے؟ ہم کیوں دفن نہیں کرتے ان نظریہ ضرورت کو؟ ہمیں اس نظریہ ضرورت کو دفن کرنا ہے. ملک کو اگر واقعی لینا چاہتے ہیں تو یہ کوئی مانے یا نہ مانے, میں کیا کہہ رہا ہوں, پوری دنیا کہہ رہی ہے. یو ایس کی پارلیمنٹ نے 901 کردار میں کیا, اپنا 901 قرارداد میں کیا کہا, وہ جو مرضی مذاق کرتے رہے جناب, ہم نے جناب وہ پتہ نہیں لابنگ کی ہے. خدا رہا یار, پارلیمنٹ نے آرڈر پاس کیا ہے. پھر دوسری بات آ جاتی ہے یو این کے جو ورکنگ پیپر ہے اس کے اندر ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں. اب ہماری کوٹوں نے یہ سارا کچھ کہنا شروع کر دیا ہے, ہم اس سے آگے چلیں. دیکھیں میں ابھی میں بات کروں بجلی کے یونٹ سے, لوگ روتے پھر رہے ہیں. بجلی کے اپنا پیٹرول کی قیمتیں ہیں, ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا. ہم پہ ڈالتے ہیں 3 سال, وہ 3 سال میں 2 سال تو کرونا تھا. اگر آپ خدارہ 85 سے چلتے آئیں تو کیا اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے نا, تو اس ملک کو آگے اس طرح نہیں لے جایا جا سکتا کہ ایک لیڈر کو اندر ڈال کے, اور اس میں اب کیا رہ گیا ہے, کیا رہ گیا ان کے پاس. یعنی ابھی کیا ہوا, یہ دیکھیں فوجداری وکیل ہے نا, 9 مئی کے واقع ہوئے. 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری آج ڈالی ہے انہوں نے, بیل بیفور ریسٹ. کیا کرتے رہے, ہم کہتے رہے ختم کریں, وہ نہ ویڈیو لنک پہ لاتے تھے, ختم نہیں کیا. اور بڑا ٹائمنگ, جب پتا تھا کہ اپنا عدت کے کیس سے بریت ہو جانا, ہر ایک کو پتا عدت کے کیس سے بری ہونا ہے, تو آج وہ نیب بھی چلی گئی ایک اور کیس کرنے کے لیے. اور یہ بھی مانے یہ غلط ہے, کہیں یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, میں قادر مندوقل صاحب سے پوچھتا ہوں. قادر مندوقل صاحب, جو اظہر صدیق صاحب فرما رہے ہیں, کیا ایسا ہی ہے, غلط ماننا چاہیے اس طرح سارے پروسیس کو کہ جہاں پر ماضی میں بھی ہوتا رہا, آج پھر ہو رہا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر ہے, قید ہے, اس کے مین جو کیسز تھے بڑے بڑے وہ ختم ہو رہے ہیں, تو پھر نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں. حکومتوں کو اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے اگر ہم سچے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا, سیاسی انتقام کسی بھی پارٹی کو نہیں بنانا چاہیے, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, کسی کی بھی حکومت ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ محترم اظہر صاحب 9 مئی کے بھٹو صاحب کا کیس موجودہ کیس سے جو اس کو ریلیٹ کر رہے, زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ایک قتل کا کیس تھا, اور ایک سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں ابھی کہا ہے کہ وہ نہ آئین تھا نہ قانون تھا, اور وہ جج دبے ہوئے تھے, اور ضیاء الحق اس کا بینیفیشری تھا. دوبارہ میں ایک چیز کروں, کیا میں نے بولا تھا کہ جیچ کی آ جاؤ؟ کیا میں نے بولا تھا کہ کور کمانڈر کی وردی جو ہے نا اندر سے کس حال میں لائے, وہ تو اللہ کو پتہ ہے. عمران خان صاحب کے کیسز سے بات کر رہے ہیں سر, ٹھیک ہے, باقی چھوڑ دیں, عمران خان صاحب کی بات کرو. اچھا ٹھیک ہے, چلو چھوڑ دیتے ہیں. اب اظہر صاحب بتا رہے تھے کہ 9 مئی کی گرفتاری آج ڈالی ہے, تو آپ ایسا کریں نا, میڈیا کو ابھی تھوڑا ریویو کر دیں. ان کی ضمانتیں تو پچھلے ہفتے جو ہے نا وہ 3 کیسز میں ان کی ضمانت منسوخ ہوئی. تو گرفتاری کیا مطلب؟ اور جج جو ریلیز آرڈر ایشو کرتا ہے اس میں لکھتا ہے کہ ان کو رہا کیا جائے بشرطے کہ کوئی اور کیس نہ ہو. تو یہ تو پچھلے ہفتے کے میں نے نیوز پڑھا, آپ نے پڑھا ہوگا, عمران خان صاحب کی 9 مئی کے 3 مقدمات پہ ضمانت کینسل ہو گئی ہے, جو بیل فار جسے ہم کہتے ہیں. تو گرفتاری آج ڈالی یا اسی دن ڈالی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اس کو اتنا بڑا ایشو بنا رہے ہو؟ وہ پہلے ہی جیل کے اندر تھے, اس صورتحال میں ان کو ضمانت ملی تھی, اور اسی حالت میں ضمانت منسوخ ہوئی ہے. تو ایسا کوئی انہوں نے عمل تو کیا نہیں جس عمل کی وجہ سے ضمانت منسوخ ہوئی. میں صرف ضمانت منسوخی کی بات کر رہا ہوں. تو ضمانت تو دوبارہ ہو سکتی ہے نا, یعنی ایسا معاملہ ہے, پہلے ضمانت ہوئی تھی پھر ہو سکتی ہے. بالکل نہیں, دوبارہ بھی ہو سکتی ہے, اور یہی ضمانت جو ہے نا وہ وہاں پہ ہو سکتی, کیونکہ ان کی انٹری ڈال دیے تو یہ بیل بیفور اریسٹ یعنی قبل از وقت نہیں ہو سکتا ہے. ابھی گرفتاری کے بعد جو ضمانت کہتے ہیں آفٹر اریسٹ وہ ہوگی اس میں, اور وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. ضمانت ہو جاتی ہے, نیچے کورٹ سے نہیں ہوگی, ہائی کورٹ سے ہو جائے گی, ہائی کورٹ سے نہیں, سپریم کورٹ, اتنی بڑی بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ طریقے سے آپ گفتگو کرتے ہیں, سوال یہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے, اب میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ نے جب سوال کیا ہے,
آپ نے جب سوال کیے کہ یہ ضمانت کس بیس پہ کینسل ہوئی ہے، جہاں تک میں نے میڈیا پہ دیکھا، میں نے وہ ججمنٹ نہیں دیکھا، آرڈر نہیں دیکھا، انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے جو میٹنگ ہوئی ہے، جو پلاننگ کر رہے تھے، اب وہ پروسیکیوشن کے پاس کیا ثبوت ہے کورٹ کے سامنے پیش کیے، وہ نہ مجھے پتہ نہ اظہر صاحب کو پتہ ہے. لیکن سوال یہ ہے، اظہر صاحب ہمیں چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ ثابت کر دیں. وہ میں ادھر بیٹھے بیٹھے ٹاک شو میں تو نہیں ثابت کروں گا، اور میں سب سے پچھلے مہینے میں جو 2-3 کیس میں ان کی بریت ہو گئی ہے، میں اس وقت بھی کہا، آپ اٹھا کی ویڈیو دیکھ لیں کہ یہ پنجاب پولیس کی نائلی ہے، پنجاب کی جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی نائلی ہے، اور یہ دونوں وکیل ان کو اچھے پتہ یہ جو سرکاری وکیل ہوتا ہے یا جو پولیس والے ہوتا ہے، ان کی، میں سب کی بات نہیں کروں، اچھے لوگ بھی، یہ چند ٹکوں کی مار ہوتی ہے ان کو. آپ چند ٹکے دے دیں ان کو، وہ آپ کی طرف کر لیں گے، بانا بنا لیں گے وغیرہ وغیرہ. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر کیس صحیح چلا جائے تو سزا سے کوئی نہیں بچ سکتا. میں اسی پر آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں قادر مندو خیل صاحب، یہ فرمائیں سائفر کیس، توشہ خانہ کیس، 190 ملین پاؤنڈ کیس، اور اب یہ عدت کا کیس، ان سب میں حکومتی وکلا کی ٹیمیں، حکومت کی پروسیکیوشن سب ناکام فیل نظر آ رہی ہے، برندر رکھنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں. تو ایسی اس پرفارمنس پر آپ کیا کہیں گے اپنی حکومت کی؟ آپ بھی حکومت کا حصہ ہے نا، ناکام ہو گئے. میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ کہتا ہوں پنجاب پولیس پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جس کو سرکاری وکیل، یہ ناکام نہیں ہے بلکہ بک گئے. یہ بک گئے، کیونکہ جب سرکاری وکیل کوئی بکتا ہے یا کوئی تفتیشی افسر بکتا ہے تو کیسز کا یہ اثر ہوتا ہے جو دھڑلے سے صدیق اظہر صاحب جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ ثابت کرو. کور کمانڈر کی وردی بندہ لے کے آیا باہر، اور کیا ثابت کرنا ہے؟ قانونی شہادت کا آرٹیکل 164 کا حوالہ میں آپ کو دے چکا ہوں. اب جب یہ کیس صحیح طریقے سے چلائے نہیں جائے تو وہ جو سامنے بیٹھا وہ جج ہے وہ کیا کرے گا؟ جب ان کے سامنے شواہد نہیں آئیں گے، ان کے سامنے ٹوٹی پھوٹی گواہی آئے گی، وہ تو بری کرے گا. بالکل ٹھیک. میں ذرا اس پر ایک آزاد تجزیہ بھی لے لوں. محترم جناب عامر ضیاء صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب، آپ فرمائیں، گفتگو سن رہے ہیں کہ یہ جو کیسز سے بریت ہو رہی ہے نا، سائفر، توشہ خانہ، 190 ملین، عدت اور دیگر کیسز، تو یہ قادر مندو خیل صاحب کی نظر میں پروسیکیوشن بک گئی ہے، تحقیقی ادارے بک گئے، وکلا بک گئے. حکومت کو جواب دینا چاہیے کہ اگر خرید و فروخت پاکستان میں اتنی ہی آسان ہے وکلا کی اور پروسیکیوشن کی اور انویسٹیگیٹرز کی، پھر تو اللہ اس ملک کے حالت پہ رحم کرے. ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ عمران خان پہ جو بھی کیسز تھے، بشمول عدت کیس، یہ تو بہت ہی مزے کا خیز کیس تھا اور ہلکے کیس تھے، اور اس وقت بھی لوگ یہ پریڈکٹ کرتے تھے، پیشگوئی کرتے تھے کہ جب بھی اعلیٰ عدلیہ کے سامنے کیسز جائیں گے اور ان کو تھریڈ بیس پہ ڈسکشن ہوگا تو نکل آئیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان کی مشکلات کے دن ختم ہو رہے ہیں، نئے کیسز تیار ہیں، مزید ہو سکتے ہیں. تو ان کو فی الحال جو بالکل نظر آ رہا ہے کہ حکومت چھوڑنے کے موڈ میں نہیں، جس کا برملا اظہار ان کے وزراء جو ہیں کئی مرتبہ کر چکے ہیں ماضی میں نا، رانا ثناء اللہ صاحب سے لے کے کہ جی ملک کے مفاد میں یہ کہ ان کو جیل میں رکھا جائے. مجھے نہیں پتا کہ ملک کا مفاد. پنجاب حکومت نے تو کابینہ نے فیصلہ کیا کہ نئے کیسز بنائے جائیں گے. جی تو میں وہی عرض کروں کہ یہ بات ہے. اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے، مسعود صاحب مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ اس پہ ٹیڑھا پن آیا ہوا ہے. وہ ٹیڑھا پن اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ہم چیزوں کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں کسی بھی طرح سے نا. اور میں بھی آج کسی اکانومسٹ سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا ہوا یہ ہے کہ معاشی پالیسیز حکومت کی کچھ اور ہیں اور عوام کی صورتحال کچھ اور ہے، تو ایک دوسرے سے تصادم میں ہیں. اسی طرح سے سیاست میں بھی آپ دیکھیں تو حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ عوام میں مقبول پالیسیز نہیں ہیں. تو جب اس طرح کا کنٹرڈکشن، اس طرح کا تضاد ہو جائے تو یہ ریاست کے لیے اچھا نہیں ہوتا. حکومت تو پس پوچھتے ہے، عمران خان کا جو بھی ہو، پی ٹی آئی کا جو بھی ہے، اور ریاست پاکستان کے لیے بری بات ہے یہ. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے مین پلیئرز ہیں. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اب بجائے اس کے کہ گریس کے ساتھ، کچھ دلی کے ساتھ حکومت اس کو ایکسیپٹ کرتی کہ جی غلطی ہوئی تھی، ایک مطلب غلط انٹرپریٹیشن ہوئی تھی، اب آپ اس کے خلاف جو ہے ہمارے جو بہت سارے نون لیگ کے وزراء ہیں انہوں نے محاذ کھولا ہوا ہے، کل بھی پریس کانفرنس کی، آج بھی کی. تو یہ زمانے میں پنپنے کی باتیں نہیں ہیں اور اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. تو مسئلہ حل کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ بھئی جو جس پارٹی کا وزن ہے اس سے آپ نے غلط طریقے سے بلہ چھینا، آپ نے غلط طریقے سے اس کو مطلب ہے ایک آزاد امیدوار ان کو مجبور کیا کہ وہ کانٹیسٹ کریں. تو اگر وہ ایک مطلب ہے ایک نیچرل کورس کے اندر سپریم کورٹ کی اجازت سے اگر وہ اپنی پولیٹکس کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں سے ہم ایک نئی ابتدا کر سکتے ہیں. مگر کیسے عامر ضیاء صاحب، عمران خان صاحب نے 3 شرائط رکھ دی ہیں. ایک شرط ان کی یہ ہے کہ میرے کیسز ختم کرو،
دوسری یہ کہ میرے لوگ رہا کرو، ٹھیک ہے، لیکن تیسری شرط یہ کہ مینڈیٹ واپس کرو۔ پاکستان میں کبھی ایسا ہوا نہیں کہ حکومت کسی کی ہو اور وہ حکومت اٹھا کر آپ کو دے دے کہ جی یہ آپ کا مینڈیٹ تھا، آپ لے لیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے جو بھی حزب اختلاف ہوتی ہے وہ ایک میکسیملسٹ شرائط رکھ کر مذاکرات پر آتے ہیں، لیکن انوائرمنٹ بنانا اختیار اور طاقت تو حکومت کے پاس ہے نا، تو اس میں یہ نہیں کوئی کہہ رہا حکومت سے مطالبہ کرے کہ بھئی جن لوگ واقعی 9 مئی میں ملوث ان کو چھوڑ دیں، جو جس نے اگر واقعی کسی پہ جنون کیس ہے تو چلائیں اس کو، لیکن جن کو بے گناہ پکڑ لیا آپ نے، غلط کیسز بنائے، ان کو تو کم از کم چھوڑ دیں۔ یہ ایک مطلب ایک میرے خیال میں لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ صرف پی ٹی آئی کی نہیں، میں ہر ایک جو باضمیر پاکستانی اس کی ہونی چاہیے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی پہ جھوٹا کیس نہیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ باقی باتیں بات کی کہ اگر آپ ماحول اچھا کر دیتے ہیں اس کے بعد مطلب گفتگو ہوتی ہے تو چیزوں کو آپ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسی طرح کنسنٹریشن رکھتے ہیں، وہ عمران خان نے تو بھوک ہڑتال کی بھی انہوں نے دوبارہ سے اس بات کی دھمکی دی کہ میں جاؤں گا تاکہ بین الاقوامی سطح پہ مسئلہ ہائی لائٹ ہو، تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ تو ظاہر ہے اس میں حکومت کا کام ہے کہ جو زیادتی کا تاثر جا رہا ہے، اب یاسمین راشد صاحبہ مطلب بزرگ خاتون ہیں، کینسر پیشنٹ ہیں، ان کو اگر آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تو بھئی تو لوگ ہنسیں گے۔ شاہ محمود قریشی کو تو سزا ہو چکی سر۔ جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ تو مطلب ہے آپ دیکھیں اس کا کیا رد عمل ہے۔ مگر میں آگے بڑھوں گا، لیکن یہ قادر بندو خیل صاحب نے کہا کہ یہ 901 کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، یہ اس میں 109 کی کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس میں بندہ چاند پر بھی بیٹھا ہو لیکن اگر وہ شک کے دائرے میں ہے تو پھر وہ گرفتار ہوتا ہے اور اس کے خلاف سزا ہوتی ہے۔ ہم تو صحابی لوگ ہیں، ہمیں وہ جو شکیں ہوتی ہیں 309 307 400، یہ وہی شک ہے جس پر جناب بھٹو صاحب کو سزا ہو گئی تھی کہ وہ بیٹھے کہیں تھے، انہوں نے کانسپیرنسی کی تھی اور وہ قتل کے۔ پھر آپ نے دیکھا تاریخ میں یہ بھی دیکھا کہ 50 سال کے بعد وہ بے گناہ ثابت ہوئے۔ جی تو اب فیصلہ مندو خیل صاحب کو کرنا ہے کہ کہاں پہ کھڑے ہونا ہے۔ مطلب ہے پیپلز پارٹی اور یہ جو نون لیگ ہے اپنے آپ کو جمہوریت پسند جماعتیں کہتی ہیں ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے ماشاءاللہ، تو پھر آپ کھڑے ہوں نا، آپ جمہوریت اور آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آج سے 20-30 سال بعد کوئی اور سپریم کورٹ بیٹھے اور کوئی اور عدالت بیٹھے کہے کہ جی آج جو کچھ ہو رہا تھا غلط ہو رہا تھا؟ اور اس وقت تو ٹی وی چینلز نہیں تھے، کلپس نہیں سیف ہوتے تھے، پھر قادر بندو خیل صاحب کا کلپ اس وقت نکل آئے 30-40 سال کے بعد۔ میں ذرا اظہر صدیق صاحب سے پہلے قادر بندو خیل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی قادر صاحب۔ دیکھیں بالکل جو محترم نے کہا کہ جو لوگ بے گناہ ہے یقیناً اس میں، لیکن وہ بے گناہ لوگ اس وقت رہا ہوں گے جب کیس چلے گا۔ میں دوبارہ کہتا ہوں ان کی وکلا تو سارے پورٹ فولیو لے چکا ہے، انہیں کیس کہاں چلانا ہے؟ اور یہ پراسیکیوشن کا کام یا مدعی کا کام ہے ڈیلے کرنا، ملزم کا وکیل کا کام ہے کہ سپیڈ سے چلانا۔ اچھا آپ نے بھٹو صاحب کی بات کی، بھٹو صاحب کے کیس میں بڑا واضح طور پہ یہ دونوں وکیل ہیں، میری بات کو جھٹلا دیں کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں ایک بھی مقدمہ ایسا نہیں ہے جو ہائی کورٹ میں چلا ہے۔ یہ جتنے مقدمات ہوتے ہیں وہ سیشن کورٹ میں چلتے ہیں، تو یہ ہائی کورٹ میں پہلا مقدمہ، اور جو آرٹیکل 10 ہے جو بعد میں اس کو جو اس وقت بھی آرٹیکل 10 تھا، 10 بعد میں آتا، اس کو رسائی نہیں تھی۔ سپریم کورٹ نے بڑا واضح کہ آپ بھٹو صاحب کا کیس کو جو ایک ڈکٹیٹر تھا اور جو اس کو بینیفیشری تھا، سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے اس کو آپ ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ 109 ایک قانون کا یا شک ہے، 109 وہ ہر مقدمے کے ساتھ ہوتا ہے۔ قادر بندو خیل صاحب ابھی جمہوری حکومت ہے۔ جی میں جواب دے جی جی حضرت صدیق صاحب۔ حکومت نہیں ہو تو ان کا خیبر پختونخوا حکومت نہیں چل رہی ہے۔ اچھا میں نا ان کی خیبر پختونخوا حکومت کیا ابھی ہائیبریڈ نظام بھی نہیں ہے، کوئی اور نظام نہیں ہے، 100% جمہوری حکومت ہے۔ آج کے ماحول کو نہیں، حضرت صدیق صاحب بالکل قادر بندو خیل صاحب درست کہہ رہے ہیں، بالکل اس وقت جینون مینڈیٹ والی حکومت موجود ہے، تو آپ اس وقت کے معاملات کو اس وقت کے معاملات سے نہ جوڑیں پلیز۔ اچھا میں دیکھیں میں بڑی ادب سے عرض کروں، قادر بندو خیل صاحب نے تو شاید ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل کا ریکارڈ نہیں پڑھا۔ حضرت صدیق واحد پاکستانی ہے جس نے ذوالفقار علی بھٹو کا ریکارڈ کھول کے پڑھا ہے۔ اچھا اب میں ان کی یاداشت کے لیے بتاتا چلوں، انہیں سزا پتہ کیوں دی گئی تھی؟ جب سائفر لہرایا تھا، جب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا وی ول ایٹ گراس اینڈ ول ناٹ کمپرومائز، ہینری کسنجر کا بیان انہیں تو یاد بھی نہیں ہے نا، مجھے میں نے پڑھا ہوا، مجھ سے پوچھ لیں۔ یہی وہ کنسپریسی ہے جو عمران خان کے خلاف سائفر کی ہو رہی ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہتے نا؟ نہیں پتا نا، انہوں نے ٹرائل نہیں پڑھا ہوا، میں نے چونکہ ٹرائل کا ریکارڈ سارا پڑھا ہے تو مجھے اندازہ ہے اس بات کا۔ دیکھیں آواز آ رہی میری؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی دیکھیں اب 109 کی انٹرپریٹیشن ہمیں بتانا چاہتے ہیں، 109 کی انٹرپریٹیشن ذوالفقار علی بھٹو کی یہی تھی،
غلط تھا یا صحیح تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو کو 109 کی ہائی کورٹ نے کیا تھا، ڈکٹیٹر مان لیا ڈکٹیٹر، تو آج کیا ہے؟ آج کی پتہ نہیں ہے، ابھی ہم آنکھیں بند کیے رکھیں. میں نہیں کہنا چاہتا حکومت ہے، پیپلز پارٹی بھی حکومت میں آج. اچھا نہیں دیکھیں ایک بات سامنے ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب عدالتوں کے فیصلے ہی ہیں نا، عدالتوں میں چل رہا ہے نا، ججز نے لکھ کے دیا سارا کچھ. اچھا نہیں لگتا اگر یہ پاکستان تحریک، اگر محترمہ بے نظیر بھٹو ہوتی نا اس دور میں، وہ حکومت میں نہ بیٹھتی کبھی بھی. یہ میں بتا دوں آپ کو، میں محترمہ بے نظیر اچھی طرح جانتا ہوں، میری ملقاتیں رہی ہیں ان کے ساتھ، وہ کبھی بھی نہ یہ نظام قبول کرتی. بیٹھے نا حکومت میں، نہیں بیٹھے وہ بیٹھ سکتے تھے. وہ بیوقوف بنانے کی بات ہے نا، قوم بیوقوف بننے کے لیے اب تیار نہیں ہے. ان کے دیکھیں کم و بیش جو ہے نا، پیپلز پارٹی تو اس طرح بول نہیں رہا. نون لیگ کے اندر شاہد خاقان عباسی، آپ کے سامنے مفتاح اسماعیل آ جائیں، جاوید لطیف بول رہا ہے، خواجہ سعد رفیق کہہ رہا ہے، رحیل اصغر کہہ رہے ہیں، زبیر کہہ رہا ہے. ان میں دیکھیں نا، نواز کھوکر صاحب ان کے ساتھ نہیں ٹھہرے. دیکھیں نواز کھوکر بڑا آدمی ثابت ہوا، وہ اس نے بھٹو صاحب کی لیگیسی سامنے رکھی ہے، اس نے ان چیزوں میں نہیں آیا. یہ 109 یا خدا رہا، یہ گورکھ دندے سے نکلیں آپ، گورکھ دندے سے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے نا، تو اس طرح نہیں چلے گا. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی خدا نہ خواستہ UN کی جو ریزولوشن آئی ہے ورکنگ پیپر، میں نے انٹرنیشنل، میں نے آپ کے سامنے آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کر دی، اور وہ بات کر دی جو پیپلز پارٹی کرتی ہے. قادر مندو خیل صاحب، بات یہی ہو رہی ہے کہ ملک آئین اور قانون کی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ اگر چلایا جائے تو پھر مسائل نہیں آئیں گے. آپ بھی تسلیم کرتے ہیں نا اس بات کو؟ تو راستہ نکالیں. جی بالکل کرتا ہوں، لیکن میں دیکھیں راستہ کیسے نکالیں. دوبارہ ایک مرتبہ مجھے ایک جملے میں کہنے دیں، بھٹو صاحب کا کیس اور بھٹو صاحب کا دور آج کے دور میں زمین آسمان کا فرق ہے. بتا دیں مجھے کوئی پاکستان کے 77 سالہ تاریخ میں کی ایک سزا، یہ اس سے گھٹیا دور ہے، ایک ذوالفقار علی بھٹو سے گھٹیا دور ہے یہ والا. اچھا بات کر دیں نا ان کو، اظہر بھائی میں آپ کے پاس آؤں گا، ان کو بات کر دیں پلیز. آپ 77 سالہ تاریخ میں مجھے ایک بھی کیس ایسے بتا دے جو ایک سزا یافتہ شخص ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں، جہاں ان کی ضرورت بھی نہ ہو، وکیل کا کام ہے، وہاں مخاطب ہو. یہ ایسا تو نہیں ہے. دو منٹ یعنی ایک شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے، پورا خان، یار چھپ کرے 2 منٹ یار بولنے دے، کیا آدمی یار. اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ ایک شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے، پورے کا پورا پارٹی جاتی ہے اس سے باقاعدہ مشاورت کرتی ہے. ایسا کبھی پاکستان، یہ جو ایک پاکستان، 2 پاکستان ہے، ایک پاکستان، یہ ایک پاکستان ہے. یعنی 8 کمروں کے دیکھیں نا بہت کچھ بدل گیا، کولر اور ٹی وی، یہ ساری سہولت. میں جیل کمیٹی کا 10 کا سال جیل کمیٹی کا ممبر رہا ہوں، مجھے پتا ہے قیدیوں کو کیا حالت ہوتی ہے. میں جواب دے دوں، جیل میں اس کو جیل کہتے ہیں. اب یہ ایک پاکستان ہے یا وہ 2 پاکستان؟ میں جواب دے دوں. سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، ایک منٹ جواب سے پہلے مجھے مکمل ہونے دیں. بات یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں سوال یہ ہے، ہم جب بات کرتے ہیں، جب الیکشن ہوا گیا، جیسے بھی ہو، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا پرسوں کیس لگا ہوا ہے، بنڈل میں نے پکڑے ہیں، ایم کیو ایم کے ٹپے لگے مصطفیٰ کمال کے، اور الیکشن سے پہلے میں چیخ چک کے بولا تھا کہ بھائی یہ شخص کون ہے، ایجنسیوں کا مخبر ہے، کون ہے یہ بندہ، بار بار. لیکن سیٹ دیے گئی، میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، جاوید لطیف کا نام لے رہے، وہ بھی اس طرح بیٹھا ہے، سعد رفیق بیٹھا ہوا ہے. سوال یہ ایسے کیا طوفان آ گیا کہ انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیے. پختونخوا میں آج 11واں سال ہے حکومت کا، بتاؤ دودھ کی نہریں کہاں بہ رہی ہے، وہاں پہ جا کے میں جواب دوں، وقت ختم ہو رہا ہے، یہ سارے تو آج بھی موجود ہے وہاں پہ. اظہر صدیق صاحب 2-3 جملوں میں. اچھا میں پلیز جلدی سے. میں دیکھیں میں بڑا حیران ہوا. میں نے پہلے جو کہا تھا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، میں معذرت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ زبان نہیں ہے جو مندو خیل صاحب بول رہے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان ہے. ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، اپنی مرضی سے جو مرضی کہیں. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس آف لا، کس نے کہا کہ 9 مئی کے واقعے کی مذمت نہیں کہ ہم کرتے ہیں؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ آئین جوڈیشل انکوائری کرائیں، روکا کس نے ہے؟ لیکن جو بات سمجھنے والی ہے کہ آئین پاکستان، دیکھیں آپ بات کر رہے تھے، میں بولا نہیں نا، آپ مجھے بات کر لینے دیں. آئین پاکستان 1973 ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آئین بنایا ہوا ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا، یہ خدا رہا، میں محترمہ بے نظیر بھٹی ہوتے، ذوالفقار بھٹو صاحب ہوتے تو کبھی بھی اس ہائبرڈ نظام کا کبھی بھی حصہ نہ بنتے. انہوں نے سیکھا نہیں ہے. یعنی وہ آج بیٹھ کر باہوں میں بائیں ڈال کر ڈکٹیٹرز کو یا اس نظام کو یہ قبول کر رہے ہیں. ماننا چاہیے غلطی کو، آج نہیں، آنے والے دور میں غلطی کا احساس ہوگا. یہ جو آپ دونوں جو گفتگو کر رہے ہیں، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ دونوں کا مطمع نظر ایک ہی ہے، لائن آف ڈائریکشن ایسے ہی ہے، جملے مختلف ہیں. بس اس وقت آپ لوگ مختلف ایسی جگہوں پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے ایک دوسرے کو دوسرے زاویوں سے دیکھ رہے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، جناب دانیال چودھری صاحب، جناب قادر مندو خیل صاحب، جناب اظہر صدیق صاحب. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پاکستان کی تمام
پولیٹیکل فورسز یہ چاہتی ضرور ہیں کہ آئین پاکستان کے مطابق پاکستان کو چلایا جائے، لیکن بدقسمتی سے اپنے اپنے وقت پر ان کے رویے مختلف ہو جاتے ہیں، سوچیں مختلف ہو جاتی ہیں، مگر جو ہارڈ کور سیاسی ورکر ہے وہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے، حیران و پریشان دیکھتا رہتا ہے معاملات کو۔ مگر بڑی تبدیلی آ رہی ہے، بانی تحریک انصاف کب رہا ہوں گے، کب رہا نہیں ہوں گے، اب اس پہ بڑی بحث چل رہی ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان کی عدلیہ بہت جافشانی کے ساتھ اپنا وقار بحال کرنے کے لیے تگ و دو کر رہی ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔